बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज 25 मार्च है। आपके सामने 2 से 3 खबरें रखेंगे। एक ऐसी खबर जो इस्लामाबाद पर बिजली बनकर गिरी है, वो खबर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से और पाकिस्तान के ताकतवर तरीन जो लोग हैं उनके दाखिले पर पाबंदी के हवाले से खबर है। वो बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। उस बिल की तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे और उस बिल के हवाले से क्या कहा गया, दूसरी तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आया है, सेनेट में बिल पेश किया गया, वहाँ से क्या मौक़िफ़ सामने आया है और जो माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। बिलावल जरदारी को एक और नया टास्क मिला है, इस पर भी बात करेंगे कि वो टास्क उन्हें क्या मिला है, वो कौन सा टास्क मिला है। हुकूमत की नाकामी के बाद उन्हें वो टास्क दिया गया है और उस पर वो काम भी कर रहे हैं। शुरू करते हैं हम जो बिलावल भुट्टो जरदारी को जो टास्क मिला है उससे बात शुरू करते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम जब पेश करने का मौका था, पेश की गई, तो उस वक़्त एक तो मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला थे वो बड़े मुतर्रक उस वक़्त नज़र आए और फिर दूसरी तरफ से हुकूमत के जो चीदा चीदा जो शहबाज शरीफ के जिसे किचन कैबिनेट भी कहा जाता है, जो उनके साथ हैं, वो लोग भी बड़े मुतर्रक नज़र आए। उनमें राना सनाउल्लाह, आज़मज़ेद तारड़ और दीगर लोग, अताउल्लाह तारड़ भी शामिल थे उनमें। ये मुलाकातें कर रहे थे, कभी मौलाना फजल रहमान साहब से, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनरिफ अरकान असम्बली से भी चुपके चुपके मिल रहे थे। और बिलखसूस जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, वो रात गए, कभी मौलाना फजल रहमान साहब के दर पर, कभी वो रोज़ाना की खबरें आती थी कि कभी आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनर्रफ अरकान हैं उनसे, अरकान असम्बली है, उनसे जाकर वो मुलाकातें कर रहे हैं। कभी वो अवामी नेशनल पार्टी से, कभी वो पीपल्स पार्टी से, इन सब लोगों से जाकर वो मुलाकातें कर रहे थे। एक जो पहली अटैम्प्ट हुई थी 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाने के हवाले से, हुकूमत की तरफ से वो नाकाम हो गई थी। मौलाना फजल, आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब बड़े ही गुस्से में असम्बली में गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने ख़ताब किया था, बड़ा धुआंधार ख़ताब किया था और वापस आ गए थे। वो अटैम्प्ट नाकाम होने के बाद वो टास्क दिया गया था बिलावल भुट्टो जरदारी को। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी मैदान में उतरे और बड़े मुतहर्रक नज़र आए। उन्होंने लफ्ज़ ब्रूट का इस्तेमाल किया था कि मैं 26वीं आईनी तरमीम के लिए हमें ये मान जाएं, नहीं तो मुझे ब्रूटली ये करना पड़ा तो तब भी हम इसको करेंगे। वो मुतहर्रक नज़र आए। फिर जिस तरह हुआ, मौलाना फजल रहमान साहब को राम किया गया। कुछ जो उसमें से 26वीं आईनी तरमीम में कुछ शिक्कें थी, उसमें से वो कुछ निकाली गई। बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब का ये बयान भी ऑन दी रिकॉर्ड है कि हमने इसका ज़हर ख़त्म किया। बहरहाल वो ज़हर तो ख़त्म नहीं हुआ था। वो 26वीं आईनी तरमीम एक वो डंडे की तरह है, जब भी अदलिया हमारी मुतहर्रिक होती है, काम करती है, तो वो डंडा घसेड़ दिया जाता है 26वीं आईनी तरमीम का। उस अदलिया जो मुतहर्रिक होती है, जब वो घसेड़ा जाता है तो फिर अदलिया आराम से सुकून से बैठ जाती है। ये ऐसे ही होता है कि जैसे अगर आप कोई एक साइकिल चलाने का तजर्बा करें, अगर आप साइकिल चलाएं, साइकिल के पहिए चल रहे हों, लेकिन उसके साइकिल के पहिए में वो डंडा जब घसेड़ा जाता है कोई, तो उसके स्मोक जो होते हैं साइकिल के जो पहिए में लगे होते हैं वो भी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और वो साइकिल एकदम से रुक जाती है। इसी तरह अदलिया का मामला भी 26वीं यानी तरमीम लाने के बाद वो डंडे की तरह है। वो जब भी अदलिया मुतहर्रिक होती है, आज़ादमंद जज काम करते हैं, आज़ादमंद जज आइन और कानून के मुताबिक फैसले देते हैं, तो फिर 26वीं आईनी तरमीम को डंडे की तरह घसेड़ कर उन जजेस को बिठा दिया जाता है। ये मौलाना बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों मुतहर्रिक हुए, ये आपको मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि उसकी एक वजह है, उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ था वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ था। उसमें कौमी इत्तेफाक राय पैदा नहीं किया गया। उसमें अली अमीन गंडापुर जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला थे, वज़ीर आला थे नहीं, वज़ीर आला हैं, उन्होंने बड़ा ही भरपूर नुकात उठाए थे, तफज़ात का इज़हार किया था। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का जो बयानिया था उसकी भरपूर उन्होंने नुमाइंदगी की। वो भरपूर एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहाँ सामने आए। उन्होंने उजागर किया उस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ऑपरेशन हो,
میں بلوچستان کی بات نہیں کر رہا، میں خیبر پختونخوا کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس آپریشن کے لیے جس طرح پہلے ایک آپریشن ہوا تھا اور لوگوں کو گھروں سے نکالا گیا تھا اور انہیں مائگریٹ کیا گیا تھا، اسلام آباد یا دیگر جگہوں پر جا کر انہیں بسایا گیا تھا، اب کی بار یہ لوگ آپریشن کے ضروری ہے کہ لوگ گھر بار چھوڑیں، اب کی بار لوگ گھر بار نہیں چھوڑیں گے۔ جو پہلے آپریشن ہوا تھا اس میں لوگوں کو گھروں سے جب نکالا گیا، انہیں مہاجر بنا دیا گیا، انہیں دوسری جگہوں پر جا کر بسایا گیا، تو پھر وہ دوبارہ سے کبھی آباد نہیں ہو سکے، ابھی تک ان کی آباد کاری ممکن نہیں ہو سکی، اس لیے یہ ناممکن ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر، وہ تو جاری و ساری ہیں، ہم ان سے منع نہیں کرتے، وہ تو سیکورٹی ایجنسیز کا کام ہے اور وہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو پھسا سا اعلامیہ اینڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا جاری ہوا تھا، اس کی آخری لائن ہی اس بات کا عکس تھا آخری لائن میں کہ یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، یہ اجلاس مکمل طور پر ناکام ہوا ہے، قومی اتفاق رائے پیدا نہیں ہوا۔ اس اجلاس میں ایک اور بات سامنے آئی تھی، وہ ایمل ولی خان کی طرف سے جو اس اجلاس میں شریک تھے، انہوں نے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے وزیر اعظم سے کہا کہ جی ہمیں آپ بیرکو میں جانے دیں، ہمیں آپ مورچوں میں جانے دیں، آپ ہمیں کیوں گھسیٹ رہے ہیں۔ یہ اس بات کی ایک عکاس ہے، مطلب یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ جو سپا ہے ہماری وہ سیاست میں انوالومنٹ کر رہی ہے۔ اگر اس نقطے کو دیکھا جائے تو دوسری طرف سے اگر دوسرے نقطے کو دیکھا جائے، اس کے متضاد اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں جنہیں 25 کروڑ عوام کی گردنوں پر مسلط کیا گیا، نافذ کیا گیا، اگر چیف آف آرمی اسٹاف انہیں یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وزیر اعظم شہباز شریف چیف آف آرمی اسٹاف کو یا سپا کو مورچوں میں نہیں جانے دے رہے، انہیں تمام جو کار سرکار ہے، کار پرداز حکومت کے معاملات جو ہیں اس میں گھسیٹ رہے ہیں، وہ زراعت ہو، وہ سیاحت ہو، وہ داخلہ ہو، وہ خارجہ ہو، وہ پولیوں کا افتتاح ہو، یا کوئی بھی ہو، SIFC بنانا ہو، یا کوئی بھی ہو، سرمایہ کاری کے حوالے سے یہ تمام معاملات میں وہ شہباز شریف صاحب انہیں گھسیٹ رہے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کو، اور چیف آف آرمی اسٹاف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں واپس جانے دیا جائے بیرکو میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ بات صرف وہی کر سکتا ہے اگر میں کسی ادارے میں کام کر رہا ہوں، مجھے کسی ادارے میں مسلط کر دیا جائے، جیسے میں ابھی ABN کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اگر مجھے مکمل واقفیت آگاہی کسی کے ساتھ نہ ہو تو مجھے اگر کسی ادارے میں بڑی اور کلیدی عہدے پر مسلط کر دیا جائے تو میں جب آگاہی مجھے نہ ہوگی تو میں پھر یہ کروں گا جی کہ میں اپنے سینئر باس کو جو ہے وہ اس سے میں سہارا لے کر اس کے لٹک کر اس کے معاملات کر کے اسے میں محنت ترلا کروں گا، جس طرح شہباز شریف کر رہے ہیں۔ یہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ جو 8 فروری 2024 کو انتخابات ہوئے تھے اس ملک کے اندر، وہ سوات سے لے کر رائن یار خان تک، گلگت بلتستان سے لے کر گوادر تک، کراچی سے لے کر لاہور تک، یہ تمام لینڈ سلائڈ وکٹری ملی تھی پاکستان تحریک انصاف کو۔ لیکن پھر جو ہمارے مستری لوگ ہیں انہوں نے ان کے وہ حرکت میں رات گئے آئے اور پھر تمام نتائج تبدیل کیے گئے، فارم 45 کو 47 میں تبدیل کر کے لوگوں کو مسلط کیا۔ یہ ان کی نالائکی نائلی ہے، یہ اپنی نالائکی اور نائلی چھپانے کے لیے فوج کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے فوج کو گھسیٹ رہے ہر معاملات میں، تو وہ مکمل طور پر ناکام ہوا تھا۔ اب بلاول بھٹو کو یہ ٹاسک دیا گیا جی کہ انہوں نے گزشتہ رات محسن نقوی صاحب سے ملاقات کی، اب دوسرے لوگوں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کہ مجھے ٹاسک دیا گیا ہے کہ میں ایک قومی سلامتی جو کمیٹی کا اجلاس ہے وہ دوبارہ کال کیا جائے گا، یہ APC بلائی جائے گی اور اس میں قومی اتفاق کے رائے پیدا کی جائے گی، اس میں میری ذمہ داری ہے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ٹاسک دیا گیا کہ جس طرح آپ نے 26ویں آئینی ترمیم منظور کروائی تھی، اسی طرح آپ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ طلب کروائیں یا APC بلوائیں اور اس میں قومی اتفاق کے رائے پیدا کریں تاکہ ہم کوئی آپریشن کر سکے۔ اس ٹاسک کو لے کر بلاول بھٹو زرداری اب لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، مل رہے ہیں۔ گزشتہ رات وہ محسن نقوی صاحب سے ملے تھے، اب وہ ایمل ولی خان اور دوسرے تمام لوگوں سے مل رہے ہیں۔ عید کے بعد اس پر عمل درآمد ہوگا اور وہ اس ٹاسک کو لے کر اس کو چیلنج سمجھ کر انہوں نے وہ میدان عمل میں اترے ہیں بلاول بھٹو زرداری۔ دیکھتے ہیں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کا اگر معاملہ دیکھا جائے تو وہ کچھ اور تھا اور یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے، بڑا سنگین معاملہ ہے۔ اس میں بلوچستان کی سیاسی قیادت، خیبر پختونخوا کی سیاسی قیادت اور ملک کی تمام تر سیاسی قیادت لیڈرشپ کو ایک میز پر اکٹھا کرنا اور پھر ان سے آپریشن کی اجازت لینا، یہ بڑا سنگین ترین معاملہ ہے، بڑا کمپلیکیٹڈ یہ معاملہ ہے۔ دیکھتے ہیں اس میں بلاول بھٹو زرداری کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال میں اپنی اس خبر کی طرف آتا ہوں کہ
جو عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ہے اور آرمی چیف اور طاقتور لوگ، نتھنگ آرمی چیف، بلکہ ان کے ساتھ اور بھی طاقتور جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے جو ولسن جو کانگریس مین ہے امریکہ کے، انہوں نے بل ایک سینٹ میں پیش کیا. میں اس کے پوری جزیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بل میں تھا کیا، وہاں کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں اس کو پورا پڑھا ہے اور پھر اس کی میں نے کچھ کلیدی کی پوائنٹس میں نے لکھے ہیں، وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. یہ جو ولسن جو ساؤتھ کیرولینیا اور ڈیموکریٹ جمی پینیٹیا، یہ کیلیفورنیا سے یہ دو لوگ ہیں، انہوں نے پیر کے روز پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ متعارف کروایا، جس کے تحت ملک کے آرمی چیف پر سیاسی مخالفین کی اظہار رسانی کے الزام میں پابندیاں عائد کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جن میں سابق وزیر اعظم عمران خان بھی شامل ہے. بل کا جو متن تھا وہ یہ ہے، یہ 180 مطلب 180 دنوں کے اندر پاکستان کے فوجی سربراہ پر گلوبل ہیومن رائٹس اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ کے تحت پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کرتا ہے. اس کے تحت مجرموں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی اور امریکی ویزا کے لیے نااہلی عائد ہو سکتی ہے. یہ بل کا متن ہے جو میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا پڑھا ہے. وہ آگے چل کر یہ بھی لکھتے ہیں اس بل میں جو بنایا گیا، اس میں یہ بھی ہے کہ بل میں پاکستانی فوج کے سربراہ جان بوجھ کر سیاسی مخالفین کی غلط گرفتاری اور سزاؤں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا ہے. اس کے ساتھ ان دیگر افراد کی نشاندہی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے جو اس اظہار رسانی میں ملوث ہے، تاکہ ان پر بھی سفری اور دیگر پابندیاں عائد کی جا سکیں. بل امریکی صدر کو اختیار دیتا ہے کہ وہ یہ پابندیاں ہٹا سکتے ہیں یا ہٹا بھی سکتے ہیں اور لگا بھی سکتے ہیں. یہ امریکی صدر کو اختیار ہے. ہمارے ہاں جس طرح ڈیموکریٹک سسٹم ہے ایسا نہیں ہے، وہاں پر پینٹاگون کی بھی مداخلت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امریکہ میں جو حکومت آتی ہے اس کی یا پاکستان میں جو حکومت آتی ہے ان کے تعلقات آپس میں بھلے جیسا بھی ہوں، لیکن پینٹاگون اور جی ایچ کیو کے درمیان، راولپنڈی کے درمیان ہمیشہ جو معاملات ہیں تعلقات ہیں وہ ہمیشہ وہ بہتر رہے ہیں، اور خطے کی جو صورتحال ہوتی ہے اس کے مطابق وہ تعلقات بنتے بدلتے بگڑتے رہتے ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان میں فوجی حکومت کا خاتمہ ہو جائے اور قانون کی حکمرانی اور جمہوری حکومت بحال ہو جائے. تمام غلط طریقے سے قید کیے گئے سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. اچھا، عمران خان کی رہائی کا بھی اس میں مطالبہ کیا گیا ہے. یہ کہا گیا کہ ریپبلکن رکن کانگریس جو ولسن نے عمران خان کو سیاسی قیدی قرار دیا ہے اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا. انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھا کہ وہ پاکستان کی فوجی قیادت پر دباؤ ڈالیں، جس میں ویزا سینکشن بھی شامل ہوں، تاکہ پاکستان میں ڈیموکریٹک سسٹم بحال ہو اور عمران خان کو رہا کیا جائے. اچھا، کانگریس کے کئی اراکین نے عمران خان کی رہائی کے لیے آواز بلند کی ہے. ان میں گریگ قاصر ہیں، رشیدہ طلیب ہے، ہیلی اسٹوڈنٹس ہیں، الہان عمر ہیں، برڈ شرمین ہیں، رو کھنہ ہیں، اکسٹ پالگر ہیں، جیک بریگمن ہیں. یہ وہ اس بل پر انہوں نے، یہ مختلف ریاستوں سے ہیں، کوئی ٹیکساس سے ہے، کوئی کیلیفورنیا سے ہے، بس یہ مختلف ریاستوں سے لوگ ہیں. یہ بھی کہا گیا. اچھا، ٹرمپ کے وہ آگے لکھتے ہیں کہ ٹرمپ کی موجودہ جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے. ٹرمپ نے تاحال عمران خان کی گرفتاری یا برطرفی پر عوامی سطح پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. تاہم ان کے قریبی ساتھی رچرڈ گرنیل نے دسمبر میں عمران خان کی حمایت میں ایک پوسٹ کی تھی. یہ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پوسٹ تقریباً کوئی 12-13 ملین کے قریب لوگوں نے دیکھی تھی، اور اس پوسٹ میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ پاکستان کو دیکھے. یہ رچرڈ گرنیل کی ٹویٹ تھی کہ پاکستان کو دیکھیں، ان کا ٹرمپ جیسا لیڈر جعلی الزامات میں جیل میں ہے اور عوام امریکی ریڈ ویو سے متاثر ہوئے ہیں. دنیا بھر میں سیاسی مقدمات بند کرو. اچھا، اس پر امریکی موقف جو ہے وہ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹیمی بروس نے پچھلے ہفتے عمران خان کی گرفتاری پر، آپ کو یاد ہوگا کہ سوال بھی کیا گیا تھا وہاں پر، ایک افریدی صاحب ہے انہوں نے کوشچن کیا تھا، تو اس پر انہوں نے جواب دیا تھا کہ میں عمران خان کی گرفتاری پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا تھا کہ ہم یعنی امریکہ دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. عمران خان اور امریکہ کو 2022 میں تحریک انصاف کے لیے آپ کو پوری ہسٹری ہے کہ آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، جس طرح ان کی حکومت کو ہٹایا گیا تھا اور پھر اس پر یہ معاملات ہوئے تھے. بہرحال اس میں جو ماہرین ہیں، جو ولسن کا موقف یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں کہتا ہے کہ عمران خان کے امریکہ مخالف بیانات، جو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے امریکہ مخالف بیانات اور چین کی حمایت میں بھی ایک بیان دیا تھا اور روس کے خلاف سخت موقف اختیار نہ کرنے پر اختلاف بھی ہے. وہ یہ بھی جو ولسن یہ بھی کہتا ہے، مگر سیاسی اختلافات کا حل بیلٹ باکس میں ہوتا ہے نہ کہ جیل میں.
اس پر امریکی مارین میں نے بھی کہا ہے. مائیکل کوگل مین کہتا ہے جی کہ امریکہ عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان پر پابندیاں عائد نہیں کرے گا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک تضاد ہے کہ عمران خان کے حامی پہلے امریکہ پر سازش کا الزام لگاتے ہیں اور پھر اس سے مدد کی توقع رکھتے ہیں. یہ گوگل مین واشنگٹن میں ولسن سینیٹر کے ساؤتھ ایشیا کے ڈائریکٹر ہیں, یہ ان کا کہنا تھا. یہ معاملہ امریکی کانگریس میں زیر بحث ہے, مگر مارین کا اکثر یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے امریکہ پاکستان پر سخت دباؤ ڈالنے میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا. اس کی وجہ یہ ناظرین کہ امریکہ کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے, جو پالیسی ہوتی ہے, وہ میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ وہ خطے کے حالات کو دیکھ کر اس کے مد نظر رکھ کر وہ اپنی پالیسیز بناتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ سراج الدین حقانی پر انہوں نے $1 کروڑ کا انعام بھی رکھا تھا, اور سراج الدین حقانی کے BBC نے بھی یہ رپورٹ کیا تھا, اور میں نے سب سے پہلے اس پر ویلاگ بھی کیا تھا کہ سراج الدین حقانی کے ایک ان کی کیبنٹ میں یا ان کے قریب ترین جو ایک شخص تھا, اس نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ امریکہ نے نہ صرف سراج الدین حقانی, انس حقانی اور ایک اور ان کے قریب ترین ساتھی پر جو انعامات تھے, سراج الدین حقانی پر $1 کروڑ کا تھا, $50 لاکھ, انس حقانی پر اور دوسرے شخص پر بھی $50 لاکھ کا تھا, وہ نہ صرف واپس لیے تھے بلکہ اسے خوش آئند قرار دیا تھا پاکستان اور امریکہ کے, افغانستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے. اسی طرح پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں بھی یہ تعلقات خطے کو دیکھ کر بدلتے رہتے ہیں, اور ابھی تک 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ حلف اٹھایا تھا, اور 20 فروری 20 مارچ 2 ماہ ہو گئے ہیں, کوئی سنگل ہینڈس بھی نہیں ملا کہ وہاں سے اس طرح کا کوئی بیان آئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جس طرح خود کہتے ہیں کہ میں امریکہ کے جو اس کی طرف نہیں دیکھتا, ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف نہیں دیکھتا, ہاں انہوں نے یہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات ضرور کر سکتے ہیں کہ جو پاکستانی شہریوں پر پابندیاں لگائی گئی ہے ان کی فریڈم آف ایکسپریشن کو لے کر, یا جس طرح کا باقی معاملات ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو وائلیشن ہو رہی ہے, اس پر وہ آواز اٹھائیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری رہائی کے حوالے سے میں نہیں کہتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ میری رہائی کے حوالے سے کوئی کردار ادا کرے. میں پاکستانی عدالتوں سے سرخرو ہو کر خود ان کا مقابلہ کر کے پاکستانی قوانین کا, آئین کا احترام کرتے ہوئے میں کامیاب ہو کر نکلوں گا. تو ناظرین اب تک کے لیے یہی تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. مزید خبریں آ رہی ہیں انشاءاللہ, اگلے ویلاگ میں کچھ مزید خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے. کچھ معاملات ایسے ہیں, خبریں مجھے ملی ہیں, میں ان کی ابھی تک وہ پری میچور ہے. میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو میں اگلے ویلاگ سے پہلے اس کو میچور کروں گا, اور پھر ان خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا. ہمیشہ کی طرح یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے, اسے سبسکرائب بھی کیجیے گا, لنک شیئر بھی کیجیے گا, ٹلی کا بٹن ضرور دبائیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.